बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 3 तारीख है जुलाई की, जुमेरात का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये मैं कम कहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं कहूँगा क्योंकि बहुत अहम चीज़ें हैं जिन पर बात करनी है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टाब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट, ये क्या कर रही हैं पाकिस्तान के एक बहुत जज्बाती, सियासी और इस्लामी मसले के हवाले से। इस पर मुझे बात करनी है और फिर उसके बाद आखिर तक कुछ मामलात हैं, उन तमाम पे बात करेंगे। मैं ये देख रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने भी कह दिया अब्राहम अकॉर्ड, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान ये मुश्तरका फैसला करें और अब्राहम अकॉर्ड जो है उससे मुताल्लिक पाकिस्तान को अरब ममालिक के साथ जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब से पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने अब्राहम अकॉर्ड पे बात की। अब ये अब्राहम अकॉर्ड हम सबको पता है कि क्या है, यानी वो मुआहिदा कि जिसमें हिस्सा बनते गए मुसलमान ममालिक और इसराइल को तस्लीम किया, इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए, और अमेरिका की ख्वाहिश है कि तमाम मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम करें। ये जो बाकी ममालिक हैं इनके लिए तो कोई मसला नहीं है, मुसलमान ममालिक का मसला है, तो मुसलमान ममालिक तस्लीम करें। और पाकिस्तान बड़ा सिग्निफिकेंट मुल्क है। एक, पाकिस्तान एटमी ताकत है। दूसरा, पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड के अहम ममालिक में। तीसरा, रीसेंट पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। पाकिस्तान का जो महल वक़ू है, जहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, तो पाकिस्तान की अहमियत वैसे भी ईरान है, वैसे भी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान तस्लीम करे। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में एक बहुत ताकतवर मुल्क है, तो ये बड़ा ज़रूरी है अमरीका के लिए। दीगर इस्लामी ममालिक तस्लीम करें। यह अब्राहम अकॉर्ड जो है, ये 2020 में 13 अगस्त थी, हमारे सामने अब्राहम अकॉर्ड की खबर आई। डील ऑफ द सेंचुरी कहा जाता था इसको। फिर उसके बाद हमने देखा सितंबर में गालिबन यूएई, यूएस और इजराइल ये फॉर्मली सामने आ गए। यूएई ने इब्तिदा की, फिर उसके बाद बहरीन आ गया, फिर उसके बाद सूडान आ गया, मोरक्को आ गया। सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। कुछ ममालिक ने कुछ चीज़ें कर ली और ट्रंप ने ये कोशिश की कि सब इसमें शामिल हो जाएं। ट्रंप चला गया, जो बाइडन आ गया, ट्रंप वापस आया है और अब्राहम अकॉर्ड पे ट्रंप ने काम शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान का मामला ये है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह हमारे सामने है। इमरान खान साहब ने उसी पॉलिसी पर अमल दरामद का ऐलान किया था। इमरान खान साहब पे बड़ा प्रेशर था। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े तज्जियाकार सहाफ़ी बता चुके, इमरान खान साहब की जमात के लोग बता चुके कि एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब का वो एक अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से भी था और इसराइल के हवाले से भी था। इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे खुल के कहा, जो बानी पाकिस्तान की पॉलिसी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत की पॉलिसी। अब इस वक्त ये जो अब्राहम अकॉर्ड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है? देखिए, अमेरिका से जो रिसेंटली राब्ते हुए ना, वो राब्ते हैं 2 तरह के। एक, इन राब्तों में मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ साहब से बात की, एक मार्को रूबियो ने इसहाक डार साहब से बात की। तो ये हुआ। उसके अलावा एक राब्ता है फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से लंच पे मुलाकात। अब ये अपने अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनके बाद ये ख्वाजा आसिफ साहब ने अब्राहम अकॉर्ड पे बात की, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने अब्राहम अकॉर्ड पे बात की और कहा अरब ममालिक के साथ जाना चाहिए। अरब ममालिक की लिस्ट अगर आप देखें तो ये 19 ममालिक हैं। अल्जीरिया से शुरू करके ये लिस्ट एंड होती है यमन पे, और फिर इसमें फ़लस्तीन भी इसके बिल्कुल दरमियान में इस लिस्ट में मौजूद है। सऊदी अरब इसमें मौजूद है। इस लिस्ट में से कुछ 4 ममालिक जो हैं वो वैसे ही अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन चुके। सऊदी अरब बड़ी हद तक तैयार नज़र आता है। बाकी फ़लस्तीन के जो हालात किए गए हैं उनकी वजह से रिलक्टेंस है, वगरना ये जो रिलक्टेंस है
یہ ریلیکٹنس ختم ہو, آگے بڑھ کے ہاتھ ملایا جائے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کا معاملہ ہمیں تو اپنے ملک کو دیکھنا ہے. یہ کہاں سے ہوا اور یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ نون لیگی وزراء ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ کے بڑے آرام کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. اور ایک میری ٹیلی ویژن پروگرام پروڈیوسر سے بات ہو رہی تھی کہ اب یہ کون سا تھا, لوگوں کے لیے مصیبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور یہ یقیناً اس نے بتایا ہوگا. تو میری ایک ٹیلی ویژن پروڈیوسر صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک حکومتی شخصیت کی جانب سے کہا گیا کہ اس پر بات کرنی ہے. یعنی پروگرام کے ایجنڈے میں پاکستان کا موجودہ سیاسی بحران اور یہ جو سچویشن ہے اس پر بات ہونی تھی, لیکن اس پر بات کرنی ہے, یہ جو ابراہم ایکارڈ ہے اس پر بات کرنی ہے, تاکہ جو چل رہا ہے یا اگر کوئی ڈائریکشنز ہیں, کوئی سوچ ہے, تو اس کو وہاں ریفلیکٹ کیا جا سکے. یہ باضابطہ طور پر کہا گیا. اب یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کریں گے. پاکستان کے عوام کیسے کریں گے؟ پاکستان کے عوام اپنی نمائندہ حکومت کے ذریعے کریں گے. یہ حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے. 17 سیٹوں کی حکومت اکثریت عدالت نے, قاضی فائز عیسیٰ نے, پھر 26ویں ترمیم کے بعد والے حالات نے اور غیر سیاسی طاقتوں نے لے کر دے دی ہے. انہوں نے حکومت بنا کے دے دی ہے. تو یہ پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. نمائندہ حکومت نہ ہو, وہ اتنا بڑا فیصلہ کرے, تو میری ذاتی رائے میں اپنی بات کروں, مجھے تو بالکل بھی مناسب نہیں لگتا. یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ حکومت اگر کرتی ہے اور اگر اس حکومت کو غیر سیاسی طاقتیں کہتی ہیں کر لیا جائے, تو میں یہ کہوں گا کہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے اور یہ آگ سے کھیلنے والا کام ہے. حکومت اس سے باز رہے تو اچھا ہے. جس طرح سے قتل عام ہوا ہے فلسطین میں, اس پر ہماری حکومت نے جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. جو مسلمان ملکوں کو حق ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. یہ 40 ملکوں کی فوج پتہ نہیں کس لیے ہے, یہ حق ادا نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد ہماری حکومت نے پاکستان میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو مارا ہے. ان لوگوں نے اسٹیڈیم میں, سڑکوں پہ, ریلیوں میں لوگوں کو مارا ہے, گرفتار کیا ہے, گھسیٹا ہے, وینز میں ڈالا ہے, ڈنڈے مارے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے یہ اگر پیار کی پینگیں بڑھاتی ہوئی نظر آئے گی تو پاکستان کے لوگ تسلیم نہیں کریں گے. یہ آگ سے کھیلنے والا کام ہے. نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, نہ اس حکومت کو کرنا چاہیے, اور اس معاملے کو ابھی آرام سے بغیر چھیڑے چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ اس وقت ملک میں نمائندہ حکومت نہیں ہے. ویسے ہی اتنے مسائل ہیں. ان مسائل کے درمیان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش پوری کرنا, جس کو اس حکومت نے کہا کہ ہم نامزد کرتے امن کے نوبیل انعام کے لیے, اس کی خواہش پوری کرنا کسی بھی صورت درست نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ ہیں, بعض ہماری صحافت پہ بھی لوگ ہیں, بعض سنجیدہ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مفادات کے تحت چلنا چاہیے تو پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے. منہ کالا کرنے والا کام ہے. اس حکومت کو باز رہنا چاہیے اس سے. ایک اور پھر پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھے تو صحیح, یہ جو شروع کر دیے شوشے چھوڑنا, ان شوشوں کو چھوڑنے سے پہلے بتائیں تو صحیح لوگوں کو کہ چل کیا رہا ہے, کس نے کہا ہے, کہاں سے آیا ہے. پاکستان کے عوام کو بتائیں, مالک عوام ہے. تو یہ کلیئرلی لوگوں کی ظاہر ہے کہ رائے ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. میرا جتنا انٹریکشن ہوا لوگوں سے وہ کہتے ہیں بہت غلط ہے اگر یہ کام کیا جائے. اب اس کے بعد آ جائیے سیاسی حالات کو. ایک بڑی وائرل ویڈیو ہے, ایک نوجوان خاتون آفیسر ہیں, ایمان ان کی وردی پہ جو ان کا نام لکھا اس سے نظر آ رہا ہے, آرمی آفیسر ہیں. وہ انٹریکشن کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے انٹریکشن کی کئی ویڈیوز دیکھی, ڈی جی ایس پی آر صاحب کی بھی دیکھی ہیں, کچھ دیگر آفیسرز کی بھی دیکھی ہیں, اور اب ہم ان خاتون آفیسر ایمان صاحبہ کی انٹریکشن کی ویڈیو دیکھ رہے تھے. تو یہ بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی آرمی, ان کا جو وائرل کلپ ہے, میں اس کلپ کی بات کر رہا ہوں, ان کی پتہ نہیں یہ پوری تقریر کہاں سے ملے گی, مل جائے تو میں دیکھ کر مزید اس پہ بات کروں گا. لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آرمی, میں یہ نہیں کہتی کہ جو کرتی ہے صحیح کرتی ہے, خود کہہ رہی ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ جو کرتی ہے صحیح کرتی ہے, لیکن جو کرتی ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کرتی ہے. اور پاکستان کی آرمی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے, وہ کتاب 65 71, پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ وہ صرف اور صرف اکاؤنٹیبلٹی سے متعلق ہے. اس ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی بہت ہے پاکستان آرمی میں. تو ایمان صاحبہ اور آپ کے جو ادارے میں شعبہ تعلقات عامہ جس سے ہمارا تعلق ہے, جن سے ہم بات کر سکتے ہیں, ڈی جی ایس پی آر صاحب, بات یہ کہ ایک تو یہ جو انٹریکشن ہو رہے ہیں تعلیمی اداروں میں نوجوانوں سے جا کے, یہ انٹریکشن اگر اس لیے ہونا کہ جوائن پاکستان آرمی اور نوجوانوں کو
موٹیویٹ کیا جائے کہ پاکستان آرمی جوائن کریں. کیوں جوائن کریں؟ تو نتھنگ لائک اٹ، زبردست اچھی بات ہے، یہ کام آپ کو کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ بتانا شروع کر دیں کہ آرمی ٹھیک ہے، تو کیوں بتائیں آرمی ٹھیک ہے؟ کیا آرمی نے کچھ غلط کیا ہے؟ یہ احساس موجود ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرمی ٹھیک ہے. کیوں بتایا جائے؟ بات یہ کہ جوائن پاکستان آرمی، آپ نوجوانوں کو کہیں اور ان کو حصہ بنائیں. زبردست، میں نے خود ISIS بھی 2 بار اٹیمپٹ کیا، تو بڑا اچھا ادارہ ہے، ہونا چاہیے. جب ہم ان کے ڈسپلن کو دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، ان کے شوق شہادت کو دیکھتے ہیں اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. جب یہ جانے قربان کرتے ہیں، میں بار بار شعر پڑھتا ہوں، پرچم لپیٹ دیجئے میرے کفن کے ساتھ، تا حشر میں زندہ رہوں اپنے وطن کے ساتھ. لیکن یہ جو نوجوانوں سے انٹریکشن ہے، یہ کیوں؟ اور پھر یہ بتانا کہ ہم صحیح کریں نہ کریں پاکستان کے انٹرسٹ میں کرتے ہیں. کس نے کہا اور کیوں کرنا ہے؟ جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے وہ حکومت وقت طے کرے گی، جیسے کہ DGI صاحب نے کہا تھا. ریاست حکومت وقت ہے آپ نے کہا تھا، میں تو اس کو بھی درست نہیں مانتا، لیکن اس وقت فیصلے حکومت وقت کرتی ہے. تو آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کریں گے؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ غلط ہے، سرے سے غلط ہے. دوسرا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہمارے ادارے میں. یہ بھی کچھ دن پہلے ایک اور نوجوان آفیسر تھے، وہ بھی اسی طرح سے کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے. تو اگر آپ کے ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہے تو یحییٰ خان کا کیا کیا آپ نے؟ آئین توڑا یحییٰ خان نے، کیا کیا؟ اور پھر اس کے بعد یحییٰ خان نے ملک بھی توڑ دیا. اس سے پہلے ایوب خان کا کیا کیا آپ نے؟ ضیاء الحق کے دنوں میں ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اور اب عدالت کہتی ہے غلط کیا گیا. تو کیا کیا ضیاء الحق کا؟ ضیاء الحق نے آئین توڑا. ضیاء الحق نے جس طرح سے اس کے دور میں لوگوں کو قلعوں میں بند کر کے مارا پیٹا گیا، وہاں کوڑے مارے گئے، کیا کیا؟ پھر پرویز مشرف کے ساتھ غلط کر رہا تھا میاں نواز شریف. تو پرویز مشرف نے کیا کیا؟ پرویز مشرف آ گیا، اور پرویز مشرف نے آ کے اس ملک میں اقتدار پر قبضہ کر لیا. آپ نے اقتدار پہ قبضہ، ہر بار وعدہ کیا کہ اتنے دنوں میں الیکشن، پھر اس کے بعد آ کر موجود رہے. تو آپ لوگوں نے اگر اکاؤنٹیبلٹی کی ہے تو ان تمام لوگوں کا کیا کیا؟ یہ آئین توڑا ہے، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے تھا. تو میں یہ بات نہیں مانتا درست. اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ لوگ جانے نچھاور کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کچھ ہو نہیں سکتا، تو ہم اس کو سیلیوٹ کرتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو پولیٹیکل انوالومنٹ تو غلط ہے، غلط ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اور آپ لوگوں کو پاکستان آرمی جوائن کرنے کے لیے کہیں، میں بھی کہتا ہوں، فیملی میں بچوں کی میری عادت ہے کہ تھوڑی سی کریئر کاؤنسلنگ پوچھوں، کیا پڑھ رہے ہو، کیسے پڑھ رہے ہو، اور اگر اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ ہے. کراچی میں یہاں ریکروٹمنٹ سینٹر ہے، یہاں جاؤ گے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اسٹیمنا ڈیولپ کرو، ISIS میں جا کے آبسٹیکلز وغیرہ کرنے ہوں گے، یہ باتیں ہم بتاتے ہیں. تو آپ اس کے لیے جائیے تعلیمی اداروں میں، اور جا کر نوجوانوں سے کہیے کہ جوائن کریں پاکستان آرمی، ہمارا بڑا اچھا ادارہ ہے، اس کے آفیسرز بہت اچھے ہیں، تو وہ کریں. لیکن یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے. اب سیاسی معاملات پہ بات کرتے ہوئے ایک اور بہت عام چیز ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے چیلنج کر دیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 5 رہنماؤں نے جیل سے خط لکھا تھا، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری صاحب، کہ سیاسی مذاکرات بھی کی جائیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے، بیرسٹر گوہر نے بھی کہہ دیا کہ بامعنی مذاکرات ہوں، بامقصد مذاکرات ہوں، تو مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ سلسلہ بھی بند ہو. میں دیکھ رہا تھا، مجھے بڑے پسند ہیں نوجوان رہنما، بہت کھل کے بولتے ہیں، اپنا معافی ضمیر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اخندزادہ حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت مارشل لا ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی، پہلے بھی بات کر رہے تھے، اب بھی بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام طاقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. انہوں نے کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور یہ بات سبھی مانتے ہیں. حکومت کے پاس کوئی خاص طاقت ہے نہیں، حکومت تو خود کہہ رہی ہے یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. تو اخندزادہ حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اگر، اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے، تو بامعنی بات کر لی جائے، کیونکہ حکومت نے پچھلے کچھ دنوں میں بار بار پاکستان تحریک انصاف سے کہا کہ مذاکرات کریں. تو ممکن ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں آپ یہ سنیں کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اب ایک جانب مذاکرات کی بات، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم مہم بھی چلائیں گے. تو پاکستانی نیوز چینلز پہ کئی جگہوں پر یہ بات ہوئی کہ یہ تو دوغلی پالیسی ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ آپ کو مذاکرات بھی کرنے، مہم بھی چلانی ہے. بات یہ کہ ہمارے اینکرز ڈبل سٹینڈرڈ پہ تب کیوں نہیں بات کرتے جب 26 نومبر کو گولیاں چلی ہیں، جب حکومت جو ہے
وہ اسلام آباد کو قلعہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے، تب کیوں نہیں بات کرتے؟ جب 9 مئی سے بہت پہلے 25 مئی کو یاسمین راشد صاحبہ کو باقاعدہ گاڑی سے گھسیٹا جا رہا تھا، حماد اظہر کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے تھے، ذل شاہ ہو گیا تھا، باقی واقعات ہوئے تھے، تو کیا تھا اس وقت؟ اس وقت کیا تھا؟ کیا 9 مئی ہو گیا تھا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف سب کچھ کر رہی تھی؟ اس حکومت نے جس کے کہنے پر بھی کیا، پاکستان تحریک انصاف کو تن کے رکھ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف اب بھی بات کر رہی ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی مہربانی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہم سے بات کریں، وہاں کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کا خواب پورا نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے آپ اقتدار میں آ سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے آپ سے اب بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ ان کی مہربانی ہے، اس مہربانی کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کو کچھ چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ گنڈا پور صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ گرا کے دکھاؤ میری حکومت، سیاست چھوڑ دوں گا، حکومت گرا ہی نہیں سکتے میری، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی حکومت چلا رہے ہیں، اور یہ بار بار کہا گیا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنی تمام تر سیٹنگ کر چکے، ان کی حکومت گرائی بھی نہیں جائے گی۔ تو اگر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ نون لیگ والے بھی، ان کی اپنی جماعت والے بھی اور باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب تو کہیں اور سے چلائے جا رہے ہیں، ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے بڑا چیلنج کیا کہ گرا کے دکھائیں میری حکومت۔ میرا یہ خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب کو بھی یقین ہے کہ ان کی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات تھی، جنید اکبر خان صاحب نے وہاں بیٹھ کر کہا کہ ہمارے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی رہائی اور کارکنوں کے معاملے پر ہم متحد ہیں، تو ہم اپنے اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس موقع پر علیمہ خان صاحبہ پہ بات کی گئی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مجھے اس پر ضرور بات کرنی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے میں آپ کو ایک باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک شخصیت سے ہونے والی گفتگو کے بعد حلفاً بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب علی امین گنڈا پور کی جب ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے، تو وہ عمران خان صاحب سے کہیں گے خان صاحب ایک کام کر لیں، یہ کہیں گے، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اندر پارٹی میں پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہیں گے خان صاحب ایک کام کر لیں، پارٹی کا چیئرمین ان کو بنا دیں۔ یہ جس طرح کے بیانات دیتی ہیں، پارٹی میں بڑی پرابلم ہوتی ہے، تو ان کو دے دیں سب کچھ، یہ سنبھال لیں۔ یہ بات کی جانی ہے عمران خان صاحب سے، پارٹی میں یہ ڈسکشن ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں گے عمران خان صاحب سے، ان لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے، باقی لوگوں کی رہائی کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ ان کی ایفرٹس جو ہیں وہ کتنی جینون ہیں اور کتنی کمپرومائزڈ ہیں؟ کیا پارٹی کے لوگوں کو، ورکرز کو، علیمہ خان صاحبہ کو، عمران خان صاحب کی بہنوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے؟ اور یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پارٹی میں کہ سیاست سے دور نہیں علیمہ خان صاحبہ۔ میری رائے مختلف ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کو، عظمیٰ خان صاحبہ کو، نورین خان صاحبہ کو سیاست میں آنا چاہیے۔ اس جماعت کی، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو سیاسی کوششیں ہیں، جو احتجاجی کوششیں ہیں، ان کو جوائن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جوائن کریں گے تو کارکن کا ان ایفرٹس پر اعتماد رہے گا، ورنہ ہوگا نہیں اعتماد۔ تو اس لیے سیاست جوائن کریں تینوں بہنیں، عمران خان صاحب کی رہائی کی حد تک، عمران خان کی رہائی سے آگے سیاست جوائن نہ کریں، عمران خان کی رہائی کی حد تک سیاست ضرور جوائن کریں۔ یہ عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔